नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, अब अगली जो आयत है वो हमें बताती है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला का रहम हमें मिले, ठीक है, दुनिया में भी हमें रहम चाहिए, अल्लाह की तरफ से हमारा कोई काम बन ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह हम पर अपनी रहमतें ना करे, और आखिरत में तो जो जन्नत है वो तो है ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की रहमत है जन्नत। तो कैसे मिल सकता है? उसके लिए 3 काम करने को कहा गया, तब तुम अल्लाह के रहम के लिए एलिजिबल होगे। एलिजिबिलिटी होती है ना कि भाई आप मिसाल के तौर पे आप फलां इदारे में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है कि भाई आपके पास ये स्किल्स है, आपके पास ये डिग्रियां हैं या नहीं। इसी तरह अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक होने के लिए, उसको डिजर्व करने के लिए आपके पास ये क्वालिटीज होंगी तो अल्लाह की रहमत आएगी आपके ऊपर, और नहीं होंगी तो रहमत नहीं है। पहली क्वालिटी वाक़िमुस्सलाह, और कायम करो नमाज। ये नुस्खा दे दिया अल्लाह की रहमत हासिल करने का, इसके बगैर नहीं रहमत मिलेगी जब तक कायम नहीं हो जाती नमाज। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कायम करने में और नमाज पढ़ने में फर्क है। कायम करने में उसको सिर्फ पढ़ नहीं लेना, बल्कि उसको उसकी तमाम शराइत को पूरे करते हुए, औकात का लिहाज करते हुए, टाइमिंग्स क्या हैं, आपके कपड़े, आपकी पाकी, आपकी जगह की पाकी, आपके कपड़ों की पाकी, और आप का जो सारे अरकान को सही तरीके से अदा करना सुन्नत के मुताबिक, सब चीजें इसके अंदर आती हैं कायम करने में। ठीक है, तो मुसलमानों से कहा गया कि ये तो अल्लाह का वादा तुमसे है, लेकिन इन द मीन टाइम तुम क्या करो, तुम नमाज को एस्टैब्लिश करो। नंबर 2 वआतु ज़का, और दो ज़कात को। अब ज़कात का भी निजाम कायम करना है कि ज़कात अदा की जाए। फिर वअतियु रसूल, और इताअत करो रसूल की, और यही काम था जो मुनाफिकीन के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। और वो कहते थे कि आप अपनी इताअत का हमें हुक्म क्यों देते हैं, यानी अल्लाह की तो इताअत हम कर लेंगे, अब तो हमारे जैसे ही हम आपकी इताअत क्यों करें। आप देख रहे हैं सूरत में बार बार इताअत रसूल का जिक्र आ रहा है, और ये सिर्फ ये कहने से कि मैं आशिक रसूल हूं या नातें बहुत पढ़ लेने से आप इताअत गुजार नहीं बन जाते, या वाकई अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले नहीं बन सकते जब तक इताअत ना करके दिखाए। इताअत वो क्राइटेरिया है, यानी आपको फॉलो करना वो क्राइटेरिया है जिससे पहचाना जाएगा कि कौन वाकई रसूल से सच्ची मोहब्बत करने वाला है और कौन नहीं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम उनमें से बन जाएं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतहाई मोहब्बत करने वाले, तो हमें देखना पड़ेगा कि आपको फॉलो हम कैसे करें, आपकी जिंदगी क्या थी, और आपने जो फरमान दिए हैं वो क्या हैं, क्या हुक्म हमें दिए हैं, किन चीजों से हमें मना किया है, वो हम जाने, उनको फॉलो करें, तब होगी इताअत। तो हम तो ना उनकी जिंदगी को अगर जानते हैं, ना हमें यह पता है कि उन्होंने क्या फरमाया है, ना हमें उनके फरामीन है उनके लिए दिल में कोई गुंजाइश है, हर उनका फरमान हमें लगता है ये तो बड़ा मुश्किल है, दिल में बड़ी तंगी पैदा होती है, गुंजाइश नहीं है दिल में उसको पूरा करने के लिए, और ना ही कोई शौक है उनको पूरा करने का, ना कभी जानने की कोशिश की क्या कहा इनका, कहा क्या नहीं कहा, हमें क्या इससे, हमारी तो अपनी जिंदगी चल रही है ना। कभी किसी ने कहीं बैठे हुए कुछ बता दिया तो ठीक है, चलो बता दिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो ये इताअत हो रही है। आपकी इताअत करनी है तो आपकी सीरत को जाने, आपकी हदीस को, कम से कम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस है, जैसे बुखारी है, मुस्लिम है या सहासित्ता है, इनको तो जाने हम कि ये क्या इनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन है। और फिर उनको सिर्फ जानने की हद तक नहीं, बल्कि मैंने उनको फॉलो करना है,
اور ان پہ اعتراض نہ ہو دل میں. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. یہ کرو تاکہ تم پہ رحم ہو، تب تم پہ رحم ہوگا. یعنی لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، نہ سمجھیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں. کس کو؟ یہاں پہ یہ نہیں بتایا گیا کس کو. یعنی وہ اللہ کو، اس کے دین کو ہرا دیں گے اور وہ آگے بڑھ جائیں گے، یہ وہ نہ سمجھے. یہ آج جو مسلمانوں کے اوپر وقت ہے کہ وہ کمزور ہیں، وہ پسے ہوئے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی رہے گا. وہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے بس نہیں کر سکتے. تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے، مومنوں کے لیے. ایک طرف غلبے کی ملی اور ایک طرف یہ کہ دیکھو یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ بس بڑی کوئی پاور بن گئے ہیں، وہ بڑے دنیا میں اوپر چلے گئے ہیں تو اب وہ ہرا دیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، ٹھکانہ ان کا آگ ہے اور یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. بعض دفعہ انسان دنیا کے حالات دیکھ کے جب لوگوں کو یا قوموں کو یا غیر مسلموں کو بہت اوپر فلرش کرتا ہوا دیکھتا ہے نا، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بس یہی ہیں اور اب ہم تو کبھی اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے، اور بس اب انہی کا ایسا ہمیشہ روب اور انہی کا عروج اور انہی کا ایسا رہے گا اور ہمیں بس ان کے ساتھ لگ جانا چاہیے. یہ نہیں ایسا، یہ اللہ کو کبھی ہرا نہیں سکتے. جو اللہ تعالیٰ نے باتیں کہی ہیں وہ پوری ہو کے رہنے والی ہیں. ضرور ہی ایسا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ہم سوچتے ہیں اللہ کی بات کو پیچھے کر دیں گے، اس کو ہرا دیں گے، اس کی بات کو پورا نہیں ہونے دیں گے. نہیں، بس اصل بات ان کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے تمہاری کہ تم ایمان لا کے نیک عمل کرو. ہم یہ سوچتے نا بعض دفعہ کہ اگر دنیا میں خلافت قائم کرنی ہے تو لوگوں کے ملکوں میں جا کے بم پھاڑیں، دہشت گردیاں کریں، خود کچھ حملے کریں، تو اس سے شاید ہماری خلافت قائم ہو جائے گی، ہمارا دین اسٹیبلش ہوگا. دین کی ہم بڑی خدمت کر رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اپنے اوپر توجہ کرو، پہلے اپنے ایمان درست کرو، اپنے عمل کو درست کرو. ان چیزوں سے نہیں خلافت اسٹیبلش ہو جاتی، ان چیزوں سے نہیں تمہارا دین قائم ہو جائے گا، ان چیزوں سے غلبہ نہیں حاصل ہو جائے گا، تمہارا خوف دور نہیں ہو جائے گا، تم ذلت سے نہیں نکل سکتے ایسے کام کر کر کے. تم نے کیا کرنا ہے اس کا فارمولا بتا دیا گیا. جب تم یہ کر لو گے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ان کا کیا بنے گا، ان کو کون ہرا سکتا، پتہ نہیں کہ یہ تو اب یہی قائم دائم رہیں گے، ہماری کہاں کوئی سنی جائے گی. نہیں، تم یہ کر کے دکھاؤ تو پھر اس کے بعد دیکھو اللہ اپنا وعدہ پورا کیسے کرتا ہے. اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، پھر کوئی کتنے ہی بڑے ہوں، اللہ کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا. مگر اصل بات یہ تم کیا کرتے ہو. اس کے بعد استئذان کی آیت آئی جو پہلے ہم نے پڑھی تھی، وہ ہم نے گھر میں داخل ہونے کے اوپر پڑھی تھی کہ گھر میں آپ نے کیسے داخل ہونا ہے، کس طرح سے اجازت لی جائے گی، اور پھر جو بالکل اجنبی ہوں گے وہ بھی ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ آج کے وقت میں ہمارے پاس کیا سہولیات ہے جن کو ہم استعمال کرتے ہوئے اجازت لے سکتے ہیں. اور پہلے وقتوں میں چونکہ کسی کے دروازے پہ جا کے اجازت لی جاتی تھی، تو لیکن ہمیں جو سہولت ہے تو ہم پہلے سے ہی اگر لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے کسی کے دروازے پہ جائیں اور وہ پھر کہے کہ نہیں ابھی نہیں میں مل سکتا. آپ پہلے سے اس سے لے لیں، اور ہو سکتا ہے مروت میں آپ کو اندر آنے دے، تو اگر آپ نے پہلے سے اجازت لی ہوگی تو وہ بہتر ہوگا. لیکن اجازت کے بغیر کسی کو بھی نہیں یہ الاؤڈ کہ وہ کسی کے گھر میں انٹر ہو. ایون یہاں تک کہ جو گھر والے بھی ہوں ان کا ایسا اجازت تو نہیں لیں گے کہ ہم اندر آ جائیں کہ نہیں آئیں، اگر اجازت ہے تو آئیں گے یا نہیں آئیں، ایسے نہیں. مگر آپ کو پتا ہے گھر والے کا بھی بتایا گیا کہ وہ بھی ذرا کھنکار لے، یا ایسے کوئی قدموں کی ایسی آہٹ ہے یا کچھ ایسی چیز اپنی دکھا دے، شو کرے، جس سے گھر والے مطمئن ہو جائیں کہ ہسبینڈ ہی گھر آئے ہیں، یا بچوں کو پتا ہو کہ باپ ہی گھر آیا، یا کوئی ایک طریقہ ہوتا ہے کسی کا، کوئی کھانس دیتا ہے، کوئی کس طرح سے کرتا ہے، اس سے ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا وہ آ گئے. تو ایک اطلاع دینا ہو گیا، تو وہ باقاعدہ تو نہیں اجازت لیتے لیکن ان کی ایک اطلاع ہو جاتی ہے.
اب یہاں پہ بتایا گیا جو گھر کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ بھی کیا اجازت لیں گے کسی کے پاس جاتے ہوئے، یا جو باہر سے بھی آنے والے ہیں وہ کس حد تک، یا گھر والے بھی جو ہیں وہ کس حد تک اجازت کے مکلف ہے۔ تو اس میں ایک بات بتا دوں، ابن عباس سے 2 آدمیوں نے اس آیت کے متعلق سوال کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے 3 اوقات میں اجازت طلب کرنے کا حکم دیا۔ تو ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ ستر کرنے والا ہے اور ستر کو پسند کرتا ہے۔ لوگوں کے گھروں کے دروازوں پر پردے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، لوگ اتنے غریب تھے، پردے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی بھی نہیں ان کے پاس گنجائش تھی کہ کوئی پردہ ہی لگا لے، اور نہ ان کے گھروں پر حجاب ہوتا تھا۔ تو بعض اوقات اچانک ان کے گھر میں ان کا خادم یا ان کا بیٹا یا بیٹی آ جاتی تھی اور وہ اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا تھا، یعنی یہ تو گھر میں رہنے والے ہی لوگ ہیں نا، بیٹا آ گیا، بیٹی آ گئی یا نوکر آ گیا، ایک دم سے آ گئے تو وہ اب اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اب وہ پردہ بھی نہیں ہے، تو اس وقت کتنی ایک امبیرسمنٹ کی سچویشن ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان اوقات میں 3 اسپیسیفک ٹائمز بتا دیے، اس میں اجازت لیے بغیر داخل نہیں ہو کسی پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ وسعت دی، کشادگی کر دی، اور انہوں نے اپنے گھروں میں پردے ڈال لیے، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کے پردے ڈال لینا ہی کافی ہے اور اب اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر بعد میں لوگ اس میں بڑے ریلیکسڈ ہو گئے کہ موسیٰ بن ابی عائشہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے شعبی سے اس آیت کے متعلق سوال کیا تھا، انہوں نے کہا یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی لیکن لوگوں نے اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا کہ لوگ اب اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کشادگی ہو گئی، اب پردے لگ گئے، اب اندر کسی کوئی ایسے جھانک نہیں سکتا، کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے اس طرح سے سمجھ لیا۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور بھی بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، جیسے ابن مسیب اور ابن جبیر نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے۔ ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حکم مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب یعنی ایک پسندیدہ بات ہے، اگر اس کو کر لیا جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ حکم پہلے واجب تھا کیونکہ پہلے گھروں کے نہ کوئی دروازے ہوا کرتے تھے، نہ کواڑ تھے، اور اگر پھر ایسے گھر ہوں تو پھر یہ حکم پھر سے واجب ہو جاتا ہے اگر دوبارہ ایسے کبھی گھر ہوں کسی کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر جو تھے وہ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا کہ ان کو بلا لائیں، اور جب وہ ان کے پاس گئے تو وہ سو رہے تھے اور ان کے پاس فوراً وہ پہنچ گئے، تو اس وقت انہوں نے یہ فرمایا کہ کاش کوئی ایسی مطلب اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم اتار دے کہ اس طرح سے لوگ نہ آ سکے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی ایک یعنی ان آیات میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے وقت میں دروازے بھی ہیں، لاکس بھی ہیں، لاک بھی آپ کر کے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان احکامات کو جاری کرے گا تو اس سے اس کو اجر ضرور ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ان احکامات میں سے جو لوگوں نے چھوڑ دی ہیں، اس کو بالکل ایسا سمجھا ہوا ہے کہ یہ جیسے ہے ہی نہیں ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل چھوڑ دیا، ایک یہی آیت استئذان جو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دوسری آیت سورہ نساء میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ کہ جب تقسیم میراث کی تقسیم کے وقت وارثوں کو ہدایت دی گئی کہ اگر وراثت تقسیم کرنے کے وقت کوئی رشتہ دار آ جائیں، کوئی یتیم اور کوئی ایسے غریب لوگ آ جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دے دو تاکہ وہ بھی کھڑے میں دیکھ رہے منہ تو ان کی مطلب ایک دل خراب نہ ہو، وہ دیکھ رہے ہیں ان کو ملے نہ کچھ تو ان کا دل خراب ہوگا۔ اور تیسری آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو لوگ آج کل معزز اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت مال و دولت ہو، جس کے پاس بڑا مکان ہو، شاندار چیزیں ہوں، وہ عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان 3 آیات کے اوپر عمل لوگوں نے چھوڑ دیا، لوگوں پہ شیطان غالب آ گیا اور وہ ان آیات کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی قابل ہیں کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت کو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم
چاہیے کہ اجازت طلب کریں وہ جو ملکت ایمانکم، مالک ہوئے جن کے تمہارے دائیں ہاتھ. وہ کون ہوتے ہیں جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ؟ جب بھی یہ بات آئے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غلام اور لونڈیاں وغیرہ جن کے تم مالک ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لیں. اور کون اجازت لیں؟ نمبر 1 یہ اجازت لیں، الذین ملکت ایمانکم، اس پہ نمبر 1 لکھ دیں. نمبر 2 آگے نمبر 2 لکھے، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی اجازت لیں جو نہیں پہنچے بلوغت کو تم میں سے، وہ لوگ بھی اجازت لیں. یعنی 2 طرح کے لوگوں کو یہاں پہ بتایا گیا کہ وہ اجازت لے کر تمہارے پاس آئے، ایک غلام اور لونڈیاں وغیرہ، اور دوسرے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جیسے بلوغت کی ایج کو ابھی نہیں پہنچے. ثلاثہ مرات، 3 مرات، 3 دفعہ. 3 دفعہ کا مطلب کیا؟ 3 اوقات میں، 3 ٹائمنگز میں. ٹائمنگز ہے یہاں پہ مراد. 3 ٹائمنگز میں ان لوگوں کو بھی اجازت لے کر آنا ضروری ہے. نمبر 1 کون سے ٹائم میں؟ اس کی ایکسپلینیشن آگے آ رہی ہے. نمبر 1 اوپر 1 لکھے، من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، اور جب تم اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت، یعنی دوپہر کے وقت، ظہر کے ٹائم پہ آپ جب قیلولہ کرتے ہیں، نیپ ٹائم ہوتا ہے اس وقت. اب تو یہاں پہ اتنا رواج نہیں ہے، لیکن کئی ملکوں میں ابھی تک لنچ ٹائم پہ لوگ اپنے گھر جاتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر نیپ لیتے ہیں، پھر دوبارہ آفس جاتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور صلاۃ عشاء کے بعد. یعنی یہ 3 ٹائمز ہیں جن میں ضروری ہے کہ بچے اور ایون جو غلام لونڈیاں وغیرہ یہ بھی اجازت لیے بغیر داخل نہ ہوں. مطلب ہے یہ تھوڑی کہ وہ باہر سے نہیں آ رہے، مطلب ہے کہ کمرے میں نہ آئے، کیونکہ یہ 3 اوقات کیا ہیں؟ ثلاث عورات لکم، 3 پردے کے وقت ہے تمہارے. یعنی پردے کے وقت مطلب کیا؟ یہ پرائیویسی کے ٹائمز ہیں تمہارے، جن میں کسی کو بھی ایسے ہی اندر داخل نہیں ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیوں ایسا کہا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے انسان اس وقت اپنی ایسے کسی نائٹ سوٹ کے اندر ہے، ایسے کسی ڈریس میں ہے جس میں وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو دیکھے، ہسبینڈ کے ساتھ ہے کسی ایسے وقت میں، یا دوسرے یہ بھی ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کسی ایسے اس میں مشغول ہیں جس میں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اس ٹائم پہ یعنی انٹر ہو کمرے میں. اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے، کیونکہ یہ 3 ہی اوقات ہیں جس کے اندر زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور جب اس طرح کا حکم آ گیا تو پھر لوگوں کو بھی پتا تھا کہ ان 3 اوقات میں کسی کا بھی آنا اجازت کے بغیر منع کر دیا گیا. وہ بھی ریلیکس ہو گئے. ورنہ اگر بے خبری میں کوئی آ جاتا ہے تو میاں بیوی بھی شرما جائیں گے، اور جو آنے والا اس کے اوپر بھی ایک شرمندگی سی ہے. اسی طرح یہ تو غلام لونڈی کے معاملے میں ہو گیا. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں، بعض چیزیں ہیں کہ یعنی ابھی پردے کی ہیں، ان کے سامنے اگر وہ کھل جائیں گی نا تو ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، پھر یہ اچھا نہیں ہوتا ان کے لیے بعد میں. اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سرٹن ایج پہ جا کے جب بچے تھوڑے سمجھدار ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ کر دینے چاہیے. ان کے بستر الگ کر دینے سے ہوگا کہ اس طرح کے معاملات سے وہ ذرا دور رہیں گے. ورنہ جو لوگ بڑے ہوتے تک بچوں کو ساتھ سلاتے رہتے ہیں، ایک ہی بستر میں ہیں اور وہیں پہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے. اب خود سوچیں کہ اللہ معاف کرے، کئی باتیں سنی ہوئی ہیں کہ بچوں کے ذہنوں میں کیسے پھر وہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، اور وہ کیا کیا باتیں سن لیتے ہیں جو کہ ان کو اس ایج میں نہیں سننی چاہیے. اور پھر اب ماں باپ کی بھی ایک یعنی رسپیکٹ نہیں رہتی اس طرح سے کہ بچے کے ذہن کے اندر ایسی بات تک اس کو یاد رہے. تو یہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچے کسی وقت بھی دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ کے اور وہ اندر بیچ میں لیٹ جائیں، بلکہ ہمیں بچوں کو اب یہ سکھانا ہے کہ وہ ناک کریں، اور ان 3 ٹائمز پہ خاص طور پہ. اب تو چونکہ اگر آپ نہیں نیپ لیتے، کوئی ایسا ٹائم ہی نہیں ہے، سارا دوپہر کا ٹائم بھی آپ کچن میں ہیں یا اور کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس ٹائم پہ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کے گھر میں یہ نیپ ٹائم ہے، کیلولہ کا وقت ہے، تو وہاں پہ اس ٹائم پہ بھی ہوگا.
کوئی بچہ غصہ آ رہا ہے کوئی بات کرنے کے لیے عشاء کے بعد، کیونکہ لیٹ سوتے ہیں بچے، بہت بعد میں سو رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس پہلے سو جاتے ہیں، تو ایک بچہ آ رہا ہے کوئی بات کر رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ٹھیک ہے لاکس ہیں، پھر بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ لاک نہیں لگایا کسی نے، کوئی ایسی ہے، لیکن اگر ایسی چیز بچوں کو سکھا دیں گے تو پھر مشکل نہیں ہوگی. تو مستحب ابھی بھی یہی ہے. تو ان 3 اوقات کو ہی خاص طور پہ ذکر کیوں ہے کہ انسان کو اس میں ذرا فرصت ہوتی ہے، گھر میں ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس حال میں ہے. اب ہو سکتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح سے مصروف ہو اور پھر نہا دھو کے آرام سے گھر سے نکل کے جانا چاہتا ہو فجر کی نماز کے لیے. تو اس لیے ان 3 اوقات کا خاص طور پہ سکھانا چاہیے شروع سے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے پہلے یا اس کے بعد جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے ان پہ، یعنی ان اوقات کے ان ٹائمنگ سے پہلے یا بعد میں لیس علیکم ولا علیہم جناح، نہ تم پہ نہ ان پہ کوئی گناہ ہے. ورنہ دیکھیں ان پہ تو گناہ سے مطلب یہاں پہ وہ گناہ نہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کر لیا تو اس میں گناہ ہو جائے گا. گناہ کا معنی یہاں پہ حرج ہے، یعنی کوئی حرج نہیں ہے تم پہ اور نہ ان پہ ان ٹائمنگز کے علاوہ. یعنی ان ٹائمنگز کے علاوہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بے شک جتنا مرضی رکھے. بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جو غلام لونڈیاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان کے کام ہوتے ہیں، کبھی یہاں صفائی کرنی ہے وہاں یہ کرنا ہے، کوئی پوچھنے آنا ہے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تو بعض کے اوپر طواف کرتے رہتے ہیں، یعنی چکر کاٹتے رہتے ہیں. آپ کبھی ان کے پاس جا رہے ہیں وہ کبھی آپ کے پاس جا رہے ہیں. تو اگر وہ بار بار آ کے اجازت لیں گے، سارا دن ہی اجازت لیتے رہیں گے تو سب کے لیے مشکل ہو جائے گا. سمجھائی؟ وہ اگر بار بار نوکر اجازت لے کر آ رہا ہے یہاں پہ، لیکن ان نوکروں کی بات نہیں ہو رہی جو ہم گھروں میں کوک اور ڈرائیور اور میل نوکر رکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں نہیں یہ گھر کا ہی ہے بندہ، یہ کوئی بات نہیں، اتنے سالوں سے ہمارے گھر میں کام کر رہا ہے. یہ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ غلام لونڈیاں ایک بالکل ڈیفرنٹ کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ ہمارے غلام لونڈیاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ان مرد نوکروں سے اسی طرح پردہ ہے جس طرح کے غیر محرموں سے پردہ ہے. مگر اکثر دیکھا گیا لوگ گھروں کے اندر ایسے ملازمین رکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ سوچتے ہیں جیسے بنے سمرے اپنے ہسبینڈ کے سامنے اسی طرح بنے سمرے ہوئے ان کے سامنے جا رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم آپس میں سارا دن چکر لگاتے رہتے ہو، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہو بعض سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مگر سوائے ان 3 ٹائمنگز کے. ٹھیک ہے؟ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات. اللہ تعالیٰ یہ آیات کھول کے بیان کر دیتا ہے تمہارے لیے. دیکھیں سوچے اللہ تعالیٰ نے کتنی سبحان اللہ باریک بات کو بھی تمہاری سہولت کے لیے آسان کر دیا. اتنی سی چیز ہے کہ جس کو کوئی شاید اتنا نوٹس بھی نہ کرے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو کتنی گہرائی میں جا کے دیکھتا ہے نا، کہ یہاں پہ بھی نہ ان کو تکلیف ہو جائے، یہاں پہ بھی نہ ان کو انکمفرٹیبل ہوں. جب وہ اپنی پرائیویٹ ٹائم میں ہے میاں بیوی تو اس میں بھی نہ کسی کا خلل ہو کہ ان کے ذہن میں یہی رہے ہائے پتہ نہیں ابھی کوئی آ گیا، آئے پتہ نہیں ابھی کوئی آ گیا، پتہ نہیں وہ بچہ نہ آ جائے، کوئی یہ نہ آ جائے. جب ان کو سکھایا گیا ہوگا اس طرح سے تو وہ نوک کریں گے. اگر نہیں جواب ہو رہا تو واپس چلے جائیں. اچھا بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اگر بچوں کو سکھا دیا نوک کرنا تو وہ نوک ساتھ اور ساتھ ہی دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. نوک کریں اور پرمیشن لیں کہ بھئی آ جاؤ، جب ان کو کہا گیا جائے تو پھر ہی آئے، اور اگر آگے سے کوئی جواب نہ آئے تو پھر واپس لوٹ جائیں. یہ بھی سکھانا چاہیے. تو پرمیشن ہی ہونی چاہیے، وہ صرف اطلاع نہیں ہونی چاہیے کہ میں آ گیا ہوں. واللہ علیم حکیم، اللہ بڑا علم والا حکمت والا، اس نے یہ ساری ہماری ضروریات کو جانتے ہوئے یہ احکامات دیے ہیں اور ان میں بڑی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ کوئی بات نہیں ہمارے ہی بچے ہیں نا پھر کیا ہو گیا، تو چھوٹے ہی ہیں نا پھر کیا ہو گیا، یہ ہم ایسے تو کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کے بعد کئی ایسے معاملات جب ہوتے ہیں نا تو وہ بچے تو شرم کے مارے کبھی بتائیں گے نہیں پیرنٹس کو کہ ہم نے ایسی چیز سن لی ہے یا ایسی چیز دیکھ لی ہے یا جو بھی ہے. یہ پیرنٹس کو خود سمجھنا چاہیے اور اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.